नाज़रीन, अमेरिका ने गल्फ बेसिस को भी इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। एक बड़ा इंडिकेटर है और ये जब भी गल्फ बेसिस को इवैक्यूएट किया जाता है वो लास्ट ऑफ द लास्ट इंडिकेटर्स में से होता है। तो अगर आप इसको कनेक्ट करें कि इजराइल के अंदर शेल्टर्स ओपन किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट के ऊपर हैं, अब यहां से बेसिस को इवैक्यूएट किया जा रहा है और यूरोपियंस ने भी अपने फौजी जो वो मिडिल ईस्ट से निकालना शुरू कर दिए हैं और ईरान की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में ईरान में एक खामोशी थी जो इधर से डेवलपमेंट सामने आ रही थी कि हमला होने जा रहा है और जो पिछले सीरीज ऑफ जो स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले 24 घंटों में, तो ईरान में बिल्कुल एक खामोशी थी। लेकिन अब ईरान की जब स्टेटमेंट्स आई हैं तो ईरान ने पहली बात ये की है कि हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जब वो गर्क कर देंगे। यानी उधर वो इतनी मैसिव एयरफोर्स लेकर आ गए हैं, मैसिव नेवल फोर्स लेकर आ गए हैं और वो ये बता रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ईरान जब वो आगे से कुछ भी नहीं कर सकता। तो इधर से जब ये कंफर्मेशन है कि हमला होने जा रहा है और बड़ा ब्रॉड स्केल हमला होगा, बड़ा ऑल आउट अटैक होगा, ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकियां जो वो दे रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और सारी इंस्टॉलेशंस। तो ईरान का जो जवाब आया है कि अगर हमला होने जा रहा है तो फिर हम ये बताना चाहते हैं कि हम अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को जो गर्क करेंगे। इससे पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा है, लेकिन ये उनकी स्टेटमेंट है कि यानी वो कॉन्फिडेंट है कि वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकते हैं। और अमेरिका ज़ाहिर अगर जंग में जा रहा है तो उनको तो नहीं लगता कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो हिट होगा। अगर उनको ऐसा खदशा हो तो फिर वो जंगी क्यों करेंगे? तो जब वो जंग करने जा रहे हैं तो दैट मींस कि वो अपने जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो बचा लेंगे, इसलिए वो इतनी ज्यादा एयर पावर लेकर आए हैं, इसलिए वो इतनी ज्यादा जो है वो डिफेंसिव पावर लेकर आए हैं। और जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि वो साइबर अटैक्स कर सकते हैं, वो पूरे मुल्क को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, पैरालाइज कर सकते हैं, ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज हैं। अंदर से मुजाहरे होंगे, तो ये उनके सारे जो है वो वाइडर प्लान्स हैं कि ईरान को इस काबिल नहीं छोड़ा जाएगा कि वो आगे से रिस्पॉन्ड करे और जो थोड़ा बहुत करे और उसको अमेरिका और इजराइल और उसके इत्तेहादी जो वो संभाल लेंगे। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हम उनके जो बेड़े हैं, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको गर्क करेंगे। तो ज़ाहिर है फिर अमेरिका की जो ताकत है उसका तो यहीं पर इख्तिताम हो जाएगा। ये कोई मामूली चीज तो नहीं होगी। जैसे स्पेन है, स्पेन 16वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत थी और इंग्लैंड के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उनके बेड़े तबाह हो गए और फिर फॉरएवर स्पेन एक बड़ी ताकत के तौर पर उसका खात्मा हो गया। तो अमेरिका जो इतनी बड़ी ताकत है, अगर उसका यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया तो दैट मींस कि फिर उसकी ताकत जब वो चैलेंज हो गई है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर तो वैसे ही चैलेंज है। अब आप देखिए जो गजा का बोर्ड ऑफ पीस बना है, यूरोपियंस वहां पर नहीं गए, वेटिकन जो है, वेटिकन ने रिफ्यूज किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वो सारी मॉरल फोर्सेस हैं जिन्होंने पोजीशन फलस्तीन के हवाले से ले रखी है। वेटिकन ने भी जाकर जब वो ज्वाइन नहीं किया इस बोर्ड ऑफ पीस को, तो अब वो मिलिट्री ताकत इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये मिलिट्री ताकत उल्टी पड़ गई तो फिर क्या होगा? और जैसे हमने आपको बताया कि चाइना का ये वाइटल इंटरेस्ट है कि वो ईरान के साथ खड़ा हो। और अभी चाइनीज जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने कुछ और इमेजेस जब जारी की हैं और बताया है कि कैसे सऊदी अरेबिया की जो डिफरेंट बेसेस हैं वहां पर जो रिफिलिंग टैंकर्स है वो खड़े हुए हैं, कौन सी बेस पर क्या हो रहा है, ये चाइना के सैटेलाइट जब वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर उनका जो स्पाई शिप यहाँ पर मौजूद है जिसकी 6000 किलोमीटर रेंज है, वो सारी एक्टिविटीज जब वो एयर और नेवल सारी एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन, डिप्लॉयमेंट, पोजिशनिंग, ये सारी जो वो नोट कर रहा है। तो देखिए अमेरिका जो है वो चाइना की जो सप्लाई चेन है जहां से उनको एनर्जी आती है, रशिया, वेनेजुएला, ईरान, तीनों के ऊपर हमलावर हो चुका है। तो जैसे चाइना रशिया के साथ खड़ा है और उसका नेशनल इंटरेस्ट है रशिया के साथ खड़ा होना, ईरान के साथ खड़ा होना भी उसका नेशनल इंटरेस्ट है। अच्छा, वेनेजुएला जो है वो दूर था और वैसे भी वेनेजुएला का मामला भी दरमियान में है, वहां कोई अमेरिका फाते नहीं हुआ। उन्होंने एक 30 मिनट का ऑपरेशन किया है। प्रेसिडेंट मडूरो की गवर्नमेंट तो अभी वैसे ही मौजूद है, तो वो उस तरह से वहां पर अभी जंग हुई नहीं है, मामलात यानी चाइनीज वहां पर मौजूद हैं। तो अभी जब अमेरिका वहां पर एक एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल करेगा फिर वो देखा जाएगा। लेकिन ईरान का मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है और ईरान जो चाइना का बेल्ट एंड रोड है, एनर्जी हब है, बहुत सारी चीजों के हवाले से ईरान जो है उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसी दरमियान ईरान और रशिया का भी राब्ता हुआ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, कल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने खबरदार किया कि ईरान पर हमला जो है वो दैट इज प्लेइंग विद फायर, ये आग से खेलने का मुतरादिफ है। और उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में रीजनल वॉर जब छिड़ जाएगी। और इस वक्त जब वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता हुआ है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और अरब फॉरेन मिनिस्टर्स का भी आपस में राब्ता हुआ है, तो ईरान का मैसेज जब इस वक्त बड़ा क्लियर है। यूनाइटेड नेशन को भी उन्होंने बता दिया है
یہ جو تمام ریجنل کنٹریز ہیں ان کو بھی ایران جو وہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز بھی بند کریں گے, بیسز کو بھی نشانہ بنائیں گے, اور جو ہے وہ نیول ایسٹ جو ہے ان کو بھی نشانہ بنائیں گے. اچھا, سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سعودی عربیہ بھی نیوکلیر بنانے کی طرف جا رہا ہے. بہت یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ بھی پہلی بار اپنی سوائل پر جو ہے وہ انریچمنٹ شروع کرنے جا رہا ہے. رپورٹس کے مطابق جو امریکہ اور سعودی عربیہ ہیں وہ ایک سول نیوکلیر پروگرام اس کا ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس پروگرام کے اندر سعودی عربیہ نے یہ شرط نہیں مانی ہے کہ وہ اس کو سول نیوکلیر پروگرام ہی رکھے گا, بلکہ اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کل کو وہ ویپن کی طرف جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. یعنی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ویپن کی طرف جائے گا, لیکن اس کو پابند بھی نہیں کیا کہ یہ صرف ایک سول نیوکلیر پروگرام رہے گا, اس کو پابند بھی نہیں کیا. تو دیٹ مینس کہ وہاں پر سعودی عربیہ کے لیے راستہ جب وہ کھلا ہوا, تو سعودی عربیہ بھی انریچمنٹ کی طرف جب جا رہا. یہ وہ چیزیں ہیں جو خود امریکہ نے ابھی آرمینیا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اس میں بھی آرمینیا جب وہ انریچمنٹ جب وہ کر سکے گا. تو ایران سے جو چیزیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی لاجیکل ڈیمانڈز نہیں ہے. دنیا کے تمام ممالک جب وہ انریچمنٹ جب وہ کر رہے ہیں, اور ایران اس کے علاوہ بھی بہت ساری گارنٹیز جب وہ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اصل ان کا مقصد ہی جب اٹیک کرنا ہے اور جب اسرائیلی لابی کے انفلوئنس پہ فیصلے کرنا ہے تو پھر اس کا نتیجہ جنگ ہی نکلے گا. جیسے کہ ترکی کے فارن منسٹر نے کہا کہ اگر یہ جو ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں اس کا مطلب تو پھر جنگ ہی کرنا ہے. اچھا جناب علی, اس وقت جو ہے وہ ایران کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اناؤنس کیا ہے کیپیبل آف سنکنگ این امریکن ایئر کرافٹ کیریئر. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ طاقت ہے, امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے, اس لیے تو وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں نا. تو لیکن ایران نے واضح کیا کہ اگر یہ حملہ واقعتاً کنفرم ہے اور ہونے جا رہا ہے تو پھر ہم بتا دیں کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر کو غرق کریں گے, اور یہ کوئی ہسٹری کا معمولی واقعہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک نیوکلیر اٹیک بھی ایران پر ہو سکتا ہے, اور ایئر کرافٹ کیریئر کے ہٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو نیول پاور ہے اس کا تو پھر خاتمہ ہوا. اور وی آر کیپیبل آف سنکنگ این امریکن ایئر کرافٹ کیریئر اینڈ کنفرنٹنگ اینی ملٹری تھریٹ. امریکہ از انیبل ٹو کاؤنٹر آر بالسٹک میزائلز. امریکہ ہمارے بالسٹک میزائلز کو روک نہیں سکے گا, اور کسی بھی طرح کا جو ملٹری تھریٹ ہے اس کو ہم کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اسی کو رشین میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے, ایران تھریٹنز ٹو سنک یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر اف وارز بریک آؤٹ. تو ایران کہہ رہا ہے کہ اگر یہ واقعتاً جنگ ہونے جا رہی ہے تو پھر یہ ہوگا, ہمارا جواب اس طرح سے ہوگا. رشین میڈیا بتا رہا ہے کہ سرجئی لیوراو اور ایران کے فارن منسٹر کا رابطہ ہوا ہے, اور اس میں یہ نیگوسیشنز ڈسکس ہوئے ہیں, اور رشیا نے کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ایران اینڈ رشیا's فارن منسٹر ڈسکس ایران نیوکلیر ایشو بائی فون. رشیا نے انڈورس کیا ہے کہ ایران کے پاس انریچمنٹ کا جو رائٹ ہے. اسی درمیان ایران اور مصر کے درمیان تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایران اور مصر نے ایمبیسیز کھولنے پر جو وہ اتفاق کر لیا ہے. ایران اور مصر کے تعلقات جو وہ کافی دہائیوں سے خراب ہیں. جو شاہ ایران تھا وہ جب یہاں سے گیا ہے تو وہ مصر ہی گیا تھا, اس کے بعد سے ایران اور مصر کے تعلقات جب وہ خراب ہو گئے تھے تو تب سے خراب ہیں. لیکن اب اس میں جو وہ بہتری آ رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے ایک جو کمیونیکیشن جو وہ ڈیولپ ہوئی ہے. آج ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ملک میں اپنی ایمبیسی جو وہ کھولیں گے. یہ بہت بہت ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے, اور یہی چیز جو وہ اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ جو OIC ممالک آپس میں ریکنسلیشن کر رہے ہیں, اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ہو رہے ہیں. اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے درمیان جتنے اختلافات موجود ہیں یہ کبھی ایک ہو سکیں گے. تو موجودہ جو لیڈرشپ ہے تمام کنٹریز کی وہ بہت وزڈم کا مظاہرہ کر رہی ہے. ٹرکی, مصر, سعودی عربیہ, قطر, ان تمام ملکوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت وزڈم کا مظاہرہ کر رہی ہے, بہت میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور ٹرکی سعودی عربیہ کے تعلقات, ٹرکی ایران کے تعلقات, ایران سعودی عربیہ کے تعلقات, یہ سب جو ہے وہ ریکنسلیشن کی طرف جب جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا ایمبیسیز کھول رہی ہیں, تو اس لیے ایران پر اٹیک کر کے وہ ان تمام ایفرٹس کو رول بیک کر دینا چاہتا ہے, کیونکہ جب یہاں پر جنگ چھڑ جائے گی پھر جو اس طرح کی چیزیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں وہ بھی پھر جو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں, اور پھر وائلنس کا ایک نیا دور شروع ہوگا, اور اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا سے کیا نکلے گا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ایران اگر ان بیسز پر اٹیک کرتا ہے تو کوئی ملک کہے کہ یہ تو ہمارے پر اٹیک ہوا ہے, تو پھر معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. تو یہ اسرائیل کو اصل مسئلہ ہے. تو ایران اور مصر کے فارن منسٹر کا رابطہ ہوا ہے, اس میں یہ موجودہ صورتحال ڈسکس کی گئی ہے, اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ جو ایران نے ریٹن جو پرپوزل لے کر جانا ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے. اور ایران نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم بالکل جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر بتایا کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر ہم کس طرح سے جواب دیں گے. ایران کے فارن منسٹر نے کنفرم کیا ایجپٹ کے ساتھ کہ ہم ایک نیگوسیشن چاہتے ہیں, ایک ایگریمنٹ چاہتے ہیں جس میں ایران کے انٹرسٹ
امریکہ کے انٹرسٹ اور ریجن کے انٹرسٹ سب جو ہے وہ کوئی درمیانی راستہ جو نکال لیا جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو کوشش جو ہے وہ آخری درجے میں بھی جاری ہیں کہ معاملات طے ہو جائیں، لیکن کیا یہ کامیاب ہوں گی؟ اس کے چانسز کم سے کم تر ہیں. چائنا کی جو سیٹلائٹس ہیں وہ ایکٹیو ہیں. قطر کی بیس پر کیا ہے، جارڈن کی بیس پر کیا ہے، بحرین کی بیس پر کیا ہے، وہ یہ تصاویر جاری کر رہی ہیں. امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کہاں پر کھڑا ہے اس کی تصاویر انہوں نے جاری کی. اور ایران کو جو پریسائز انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ چائنا کے سیٹلائٹس اور ان کے جو اسپائی شپس موجود ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. تو ابھی چائنا کے سیٹلائٹس نے یہ بتایا ہے، جو امیجز جاری کی ہیں، کہ سعودی عربیہ کی بیسز کے اوپر 13 یو ایس ایئر فورس ٹینکر سٹیشنڈ ہیں. تو دیٹ مینز کہ پھر یہ ظاہر ہے کہ وہ حصہ لیں گے ریفیول ٹینکر جب وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو یعنی اگر ڈائریکٹلی کسی کی بیس نہیں بھی استعمال ہو رہی ہوگی، دین پھر یہ ہے کہ وہ لاجسٹک سپورٹ کے لیے اور یہ ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہو ہی رہی ہوگی. اچھا، ویسے جو اوپن اے آئی ہے، امریکن کمپنی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے اور ون آف دی ٹاپ کمپنی ہے، اس کے سی او نے یہ کہا ہے کہ چائنا از ایڈوانسنگ ایٹ اسٹونشنگ اسپیڈ ان دا فیلڈ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. چائنا جو ہے وہ بڑے حیران کن اسپیڈ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھ رہا ہے. تو امریکہ جنگوں میں ڈریگ ہو رہا ہے اور چائنا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور باقی ٹیکنالوجی اور انوویشنز کے اندر جو آگے جا رہا ہے. اچھا، تو یہ ایک بات ہوگی. اب ناظرین، جو نیوکلر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اب ایران کیا نیوکلر بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن ایکسپرٹس کے مطابق اگر ابھی ایران بناتا ہے یا نہیں بناتا، یہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور اگر ایران اس میں سروائیو کر جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر لازمی ہے کہ ایران بنائے گا ہی بنائے گا. وائی؟ کیونکہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس پر بہت پریشر ہوگا کہ بھئی آپ کی یہ کیا پالیسی ہے کہ ہر چوتھے روز ہمارے پر اٹیک ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس نیوکلر ہوگا تو اٹیک ہی نہیں ہوگا. اس وقت بھی ایک ایران کا ڈویژن ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس میں سے ایک حصہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نیوکلر بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پر اٹیک ہی نہیں ہوگا، یہ جنگیں نہیں چھڑیں گی. تو یہ پریشر جب وہ ختم نہیں ہوگا، جنگ جیتنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، اگر ایران سروائیو بھی کر گیا تو بھی یہ پریشر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ الٹیمیٹ لیول کے اوپر پہنچ جائے گا. اچھا، ویسے ایکسپرٹ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا وار کیا ایران نیوکلر بنا سکتا ہے، یعنی جو انہوں نے یورینیم رکھی ہوئی ہے وہ کس مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو کیا وہ ڈیورنگ دا وار ان کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ نیوکلر بنا لیں. اچھا، لیکن اسی درمیان جو بڑی خبر ہے کہ امریکہ نے گلف بیسز سے بھی جو ایویکویشن ہے اپنے سولجرز کی وہ شروع کر دی ہے. ظاہر ہے بہت ساری فوج موجود بھی ہے، لیکن وہاں سے جو ایویکویشن ہے وہ شروع ہو بھی گئی ہے اور ناروے نے ان کے 60 جو فوجی موجود ہیں ان کو یہاں سے جو نکال لیا. اچھا، اب یہ جو گلف بیسز والا معاملہ ہے، گلف کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے کنسرنڈ ہیں کہ ان کی بیسز استعمال نہیں ہونی چاہیے، ان کی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونی چاہیے، وہ اس معاملے میں کہیں نہ الجھیں. تو وہ امریکہ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ ہماری بیسز استعمال نہیں ہوگی، یہ ہمیں گارنٹی دی جائے. کیونکہ امریکہ تو پھر دیکھیں ان بیسز کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے نا، ایئر اسپیس بھی امریکہ کنٹرول کرتا ہے، تو وہ زبردستی استعمال کر لیں گے تو یہ ملک کیا کر لیں گے. تو اس لیے وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہماری بیسز جب استعمال نہیں ہوگی. اور اس کے لیے یہ جو ایویکویشن ہے نا، ایک تو یہ سیفٹی کے تناظر میں ہے، لیکن دوسری طرف اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ علل اعلان یہ بتا دیا جائے کہ یہاں سے امریکی فوجیں نکل رہی ہیں، یہاں سے امریکہ اپنے ایسٹ جو ٹرانسفر کر رہا ہے، اس لیے یہ بیسز استعمال نہیں ہو رہی ایران کے خلاف. تو یہ جو ایویکویشن ہے، ہو سکتا ہے جلد سعودی عربیہ سے بھی بیسز سے ایویکویشن ہو کہ بھائی علل اعلان سب کو پتہ چل جائے کہ سعودی عربیہ سے وہ فورسز جو وہ اور جو اکوپمنٹس ہیں وہ انہوں نے نکالنی ہیں اور ان بیسز کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ امریکی ملٹری مشین جو ہے وہ ان بیسز کی سپورٹ کے بغیر آپریٹ کر ہی نہیں سکتی. تو اس کے علاوہ رشین میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ سیکرٹ یو ایس پلین جو ہیں وہ لینڈ کیے ہیں اسرائیل کے اندر، ریزز الرٹ لیول. خفیہ اور جو تیاریں ہیں اور اسپیشل فورسز وہ یہاں پر لینڈ کر رہی ہیں. اسرائیلی آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس آخری چانس بچا ہے ٹو پریونٹ دا اسٹرائکس. یعنی آپ دیکھیں کہ جو جینوسائڈ کرنے والے ہیں، بجائے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے، بجائے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، وہ کیسے ملکوں کو جب دھمکاتے پھر رہے ہیں. یہ سیولائزڈ ورلڈ ہے جو ویسٹ نے بنائی ہے، اور یہ اسرائیل ہے جو اس سیولائزڈ ورلڈ کی پروٹیکشن کر رہا ہے، اور فخری انداز میں کہتا ہے کہ ویسٹرن سیولائزیشن کا گارڈین ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہ اور ملکوں کو دھمکاتا پھر رہا ہے کہ ان کے پاس آخری چانس بچ گیا ہے، ان کے ساتھ یہ کریں گے، ان کے ساتھ وہ کریں گے. حالانکہ یو این چارٹر میں لکھا ہوا ہے، جو خود امریکہ نے ترتیب دیا ہے، کہ فورس بھی استعمال نہیں کی جا سکتی اور تھریٹ آف فورس بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال وہ ان کی بیہیویئر کی وجہ سے، امریکی بیہیویئر کی وجہ سے وہ آرڈر فارغ ہو چکا ہے، آفیشلی وہ آرڈر جب فارغ ہو گیا. اچھا، نیٹو والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آلموسٹ کوئی پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کا اصل پلان ریگارڈنگ ایران کیا ہے. تو نیٹو تو ویسے بھی سائیڈ لائن ہوا ہے، فارغ ہے، اور یوکرین میں بھی ان کو نہیں پتا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں حالانکہ جو پچھلا اٹیک تھا وہ کوارڈینیٹڈ تھا،
نیٹو بھی اس میں شامل تھا، لیکن اب نیٹو والے کہہ رہے ہیں اچھا نیٹو کا جو سربراہ ہے، ملٹری کا سربراہ ہے، وہ تو امریکن ہے، تو یہ جو مطلب یورپینز لیڈر ہیں نیٹو کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی پلان ہے کیا. تو یہ بھی ایک ٹرمپ کی اسٹریٹجی ہے کہ میکسیمم انسرٹینٹی جو کریٹ کی جائے. اچھا وال اسٹریٹ جرنل نے ایک اور انٹرسٹنگ خبر آج بیان کی ہے اور اس کا تعلق بھی موجودہ حالات سے ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بتایا ہے کہ 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس صورتحال کو اسٹڈی کیا کہ کیا نارتھ کوریا پر پریمپٹیو اسٹرائک ہو سکتی ہے، نارتھ کوریا کے اوپر اٹیک کر دیا جائے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے 2018 میں اس آپشن کو جو وہ اسٹڈی کیا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ 4 ملک ان کے نشانے پر ہیں، ایران، نارتھ کوریا، رشیا اور چائنا. وہ ڈائریکٹلی جا کر رشیا اور چائنا پر اٹیک نہیں کر سکتے. رشیا کو وہ تھرو یوکرین انہوں نے جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور ایران کے اوپر وہ براہ راست حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے نارتھ کوریا پر بھی وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. تو ایران کو ڈسٹریکٹ کرنے کے بعد وہ اس جیت کے مومنٹم کو یہاں پر روکیں گے نہیں، بلکہ اس کے بعد وہ نارتھ کوریا کی طرف بڑھیں گے اور جو چائنا کی کنٹینمنٹ ہے اس کا گھیرا تنگ کریں گے، کیونکہ یہ چائنا کے بازو ہیں سارے، جہاں کہیں سے انرجی سپلائی آ رہی ہے، کہیں سے کچھ آ رہا ہے، کہیں سے کچھ آ رہا ہے. یہ چائنا کے سارے بازو ہیں جن کو ایک ایک کر کے وہ پہلے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ چائنا پر جب گھیرا تنگ کریں گے تو ایران کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد وہ جیت کا مومنٹم یہاں پر روکیں گے نہیں. اور آپ کو بتایا نا کہ اسرائیل نے بھی اپنے آپ کو اپوزیشن کرنا شروع کر دیا ہے ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ چائنا. ابھی جو نیتنیاہو نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی اس میں کیا کہا، ایران کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ وہ چائنا کے لیے آئل بند کر دے. اب اسرائیل کا کیا تعلق ہے کہ وہ چائنا کے لیے آئل بند کروائے؟ اس سے اسرائیل کیا حاصل کر لے گا؟ اس سے صرف اسرائیل یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں اگینسٹ چائنا. تو اس طرح سے ہمارے انٹرسٹ ایک ہے، ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اسی طرح صومالی لینڈ میں بھی وہ چائنا کے انٹرسٹ کے خلاف، اور اس لیے چائنا کے فارن منسٹر جو ہیں وہ ایتھوپیا گئے. تو اسرائیل جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا کے رکھا اگینسٹ سوویت یونین کولڈ وار میں، اور اب وہ اگینسٹ چائنا اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں. تو اسی لیے ایران کو ڈسٹریکٹ کرنے کے بعد وہ یہاں پر رکیں گے نہیں. ایک تو ریجن میں ظاہر ہے باقی ملک، اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا کے جو باقی اتحادی ہیں وہ نشانہ بنیں گے. اچھا اب سعودی عربیہ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایسوسیٹڈ پریس اور رائٹرز کی خبریں ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ نے کانگریس کو یہ انفارم کیا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ سول نیوکلیر پروگرام کا معاہدہ جو وہ طے پانے والا ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ نان پرولیفریشن جو ہے وہ کمٹ کی جائے گی. یعنی اگر وہ پرولیفریشن کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ کل کو 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد سعودی عربیہ نیوکلیر بنا لے گا، لیکن بنانے کو روکا بھی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، نہ الاؤ کیا جا رہا ہے نہ روکا جا رہا ہے. یہ ہے نا نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT جس کے اوپر سب نے سائن کیے ہوئے ہیں. اس میں نان پرولیفریشن جو کمٹمنٹ ہے وہ نہیں لی جا رہی. شروع میں یہ سول نیوکلیر پروگرام ہی ہے، لیکن اس میں نان پرولیفریشن کی کمٹمنٹ سعودی عربیہ سے نہیں لی جا رہی. دیٹ مینس کہ اس کے لیے نیوکلیر کا جو راستہ ہے وہ کھلا ہے. تو یہاں سعودی عربیہ انریچمنٹ بھی شروع کر دے گا فوری طور پر، اور اس کے بعد پھر نیوکلیر کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اب یہی چیزیں جب ایران سے یہ کہنا کہ انریچمنٹ ختم کرے، باقی ملکوں کے ساتھ خود وہ معاہدے کر رہے ہیں اور ریجن کے اندر کر رہے ہیں. اسی درمیان امریکہ نے بتایا ہے کہ کویت، سعودی عربیہ، قطر، ان سب نے $1 بلین اور UAE نے $1 بلین اور $200 ملین جب وہ کمٹ کیے ہیں جو غزہ کا پیس آف بورڈ ہے اس کے لیے. تو اب یہ پیسے بھی دے رہے ہیں. اسرائیل نے غزہ کو تباہ بھی کر دیا، اب وہ پیس کاؤنسل کا بھی حصہ ہے. تو یہ سارے ممالک جو ہیں ان کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ ہم صرف، یعنی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ کو ناراض کر کے فی الحال سائڈ پہ بیٹھ جائیں، تو اس سے زائنسٹ اور زیادہ ٹرمپ کو گھیرے میں لے لیں گے. ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو اس سے کوئی بات فلسطینیوں کے لیے منوا سکیں گے، لیکن غزہ کو ڈسٹرائے بھی کر دیا، اوپر سے بلینز آف ڈالرز بھی دے رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہوگا کہ فلسطینیوں کے لیے کیا ریلیف جو ہے وہ لے کر آتے. کیا یہ فلسطینی ریاست ٹرمپ سے لینے میں، امریکہ سے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ان کا موقف یہی ہے کہ یہی راستہ ہے، اسی طریقے سے ہم فلسطینیوں کے لیے ریلیف جو ہے وہ لیں گے. بہرحال اور ادھر جو ہے وہ یورپ میں ایک نیا سمجھ لیں کہ فرنٹ کھل گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہنگری اور آپ کو بتایا یوکرین کا پھڈا چلتا رہا ہے. تو اب یوکرین کہہ رہا ہے کہ ہم یوکرین سے پائپ لائن آتی ہے رشیا کی ٹوورڈز ہنگری، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کٹ کریں گے. تو ہنگری نے کہا کہ اگر یہ ہماری آئل پائپ لائن کٹ کریں گے تو ہم ان کی انرجی کٹ کر دیں گے، ان کی طرف جو انرجی جا رہی ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے. اور if Ukraine does not stop blackmailing us with halting the transit of Russian oil, the Hungary will respond. رشیا کو جو آئل آ رہا ہے وہ تھرو یوکرین ہو کر آ رہا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ہم کاٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اب یہ دھمکیاں لگانا بند نہ کی تو ہم پھر رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یوکرین بھی بہت برے طریقے سے ظاہر ہار چکا ہے. یورپینز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یوکرین کا کرنا کیا ہے.
ارادہ ان کا یہ ہے کہ ہم جنگ جاری رکھیں، لیکن اس کے پیسے کون دے گا؟ ابھی جرمنی کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ کچھ بھی ہمارے سٹاک پائل میں ایسا نہیں بچا کہ اب ہم مزید یوکرین کو بھیج سکیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہم نے۔ راز رکا کریں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔